वइय्याक नस्तईन। आप सब की यहाँ आमद का बहुत शुक्रिया। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं एक ख़ास तनाजुर में, एक ख़ास पस मंज़र में। आप जानते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक हमारे पार्टी के फैसले के मुताबिक सियासी तब्दीली आया चाहती है। हम ये भी सुन रहे हैं कि इस तब्दीली को रोकने की गैर आइनी कोशिश की जाएगी। हम आपके सामने पेश हुए हैं कोई अपनी सफाई देने के लिए नहीं, हम वो बात करने के लिए पेश हुए हैं जो इमरान खान 30 साल से कर रहा है, इमरान खान के रुफका 30 साल से कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं और आपके जरिए पूरी कौम को हम ये बताना चाहते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। हम पे बहुत से इल्जामात लगाए गए, सहूलतकारी का ताना दिया गया, हमें डराने की कोशिश की गई कि हमें रियासत के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हमारे सामने हैं और इस तनाजुर में आपसे कुछ हमें गुजारिशात करना है। लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे जहन में एक चेहरा उभरा और ये चेहरा था उस माँ का जिसका बेटा मेजर अदनान चंद दिन कबल शहीद हुआ। मैं ताज़ियत के लिए मेजर अदनान के घर गया। वहाँ मैं उस अजीम माँ से मिला जिसने इस शहीद की परवरिश की थी। उस माँ के चेहरे पर जो नूर था वो देखकर मैं कहे बगैर नहीं रह सका कि माँ तेरे चेहरे पर वो नूर है जो एक उस माँ का नूर है जिसने शहीद की परवरिश की है। उस दिन मुझे एहसास हुआ और हमेशा से ये एहसास था, वो उभर कर सामने आया कि ये मुल्क अपने शहीदों का कितना मोहताज है। तो हम अपने शहदा के साथ खड़े हैं, वो मेजर अदनान हो या वो शहदा हों जिनकी शहादत कल हुई है तिरा में या डियाई खान में। हम हर जगह खड़े हैं और औरंगज़ई के शहदा के साथ खड़े हैं। मुल्क के हर खित्ते में अपनी जानों का नजराना देने वाले हमारे सिपाही, हमारे अफसर, हमारे पुलिस के अहलकार, हम सब के साथ खड़े हैं। ये कहना कि किसी का खून हमें अर्जा है या किसी के खून को हम कमतर समझते हैं, सरासर बहतान है। हम पाकिस्तानी कौम की आवाज हैं। पाकिस्तानी कौम के खून का हर कतरा हमारे लिए मुकद्दस है। हम हर उस ताकत, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखती है। हरगिज ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशतगर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बहतान है। खान साहब पिछले 30 साल से एक बात कर रहे हैं कि सिर्फ अस्करी ताकत से, गोले बारूद से आप देरपा हल नहीं पैदा कर सकते दहशतगर्दी का। इस दहशतगर्दी की जो इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं और ख़ास तौर से सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में देख रहे हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 40 साल बल्कि मैं कहूँगा 78 साल पर फैली हुई हैं इसकी जड़ें। 78 साल से इस मुल्क को और बिलखुसूस इन सूबों को, बलोचिस्तान बिलखुसूस, हमने इनको महरूम रखा है अपनी सही क़यादत से। हमने इन सूबों पर जबर की हुकूमत कायम की है। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा पिछले 40-45 साल से लहूलुहान है। हमने वो पॉलिसियां अपनाई, वो अस्करी हुकूमत का दौर हो या कोई और दौर हो, जिसने इस सूबे को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हम आज जानते हैं। हमने बेगानी लड़ाइयां लड़ी, हमने इस सूबे को आमाजगाह बनाया उनका जिन्होंने बाद में दहशतगर्दी की। तो हम जानते हैं कि ये दहशतगर्दी कोई एक दिन की पैदावार नहीं है। इसका इल्जाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता, इसका इल्जाम किसी एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। तो हम खड़े हैं यहाँ, दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन हम अपने बहनों भाइयों के खून के साथ खड़े हैं। वादी तिरा में अगर 23 शहीद, मासूम शहीद होते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके घर वालों के साथ खड़े हैं, उनके बच्चों, बेटियों, बेटों के साथ खड़े हैं। उनके खून का हर कतरा बेशकीमत था। क्यों बहा ये खून? हमें सोचना है कि कितनी देर ये मसला चलता रहेगा इसी तरह। ये जंगो जदल का जो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, इसको हमने कैसे खत्म करना है? तो हम ये कहते हैं कि हमें साथ लो, इस सूबे के अवाम को, इस मुल्क के अवाम को साथ लो। जो भी पॉलिसी अपनाते हो वो मुसल्लत नहीं की जा सकती। इस सूबे के अकाबरीन, इस सूबे के अवाम दानिशमंद हैं, हमारे कबायली अवाम गुयूर हैं, वो सुलह पसंद हैं, उनको साथ लो। हम समझते हैं अफगानिस्तान की अवाम भी सुलह चाहती है इस खित्ते में, और अफगानिस्तान की हुकूमत, हम जानते हैं आज से 3 साल पहले हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात थे। जब वहाँ ये आज की मौजूदा हुकूमत कायम हुई तो नई दिल्ली में सांप सूंघ गया था। वो मुतफक्कर थे, उन्हें लगता था कि उनकी
تمام پالیسی اس خطے کے حوالے سے ناکام ہوئی اور پاکستان سرفراز ہوا۔ آج کیوں یہ معاملہ الٹ گیا ہے؟ آج کیوں ہمیں دونوں اپنی سرحدوں پر، مغربی سرحد اور مشرقی سرحد پر خطرے منڈلاتے نظر آتے ہیں؟ یہ کون سی پالیسی تھی پچھلے 3 سالوں کی جس نے ہمیں یہاں لا کر کھڑا کیا؟ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھی۔ اس کی وجہ تھی، خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں، یاد دلاتے ہیں ہمیں کہ اشرف غنی کی حکومت پاکستان مخالف حکومت تھی، وہ را کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی۔ اس کے باوجود 3.5 سال ہم نے ان کے منصوبوں کو ناکام کیا۔ اس صوبے میں اور پورے پاکستان میں دہشت گردی کم ہوئی۔ ہم کابل گئے، خان صاحب خود کابل گئے، اشرف غنی کو اسلام آباد بلایا، ان کے ساتھ گفت و شنید کی۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اس خطے میں چین کے بہت بڑے معاشی اہداف ہیں۔ چین ہم جانتے ہیں وخان کوریڈور میں ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ٹرین بنانا چاہتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے حلیف کے ساتھ مل کر افغان حکومت کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں اس خطے میں امن ہو؟ ہم کیوں آج افغان حکومت سے دور کھڑے ہیں؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں دینے ہوں گے۔ کل ایک بہت جذباتی پریس کانفرنس ہوئی، ہم اس کا لفظ بلفظ جواب نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے قرآن کا ہمیشہ درس جو ہے اپنے لیے ہدایت سمجھا ہے۔ خان صاحب ہر لمحہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہماری وفاداری کس سے ہے۔ اقبال کی شاعری عشق خودی، ہم اس پر پلے بڑے ہیں۔ ہم اپنے شہیدوں کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا کہ ہم کوئی سہولت کار ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر غدار کہنا ایک نافہمی کی بات ہے۔ اس کے نقصانات ہوں گے اس ملک کو۔ آج پاکستانی قوم اس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ پاکستانی قوم کے دل سے یہ محبت نہیں نکال سکیں گے۔ پاکستانی قوم سمجھتی ہے کون کیا ہے، کون ملک کا وفادار ہے، کون اس ملک کے عوام کا وفادار ہے، کس سے انہوں نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہیں اور کیوں کی ہیں۔ آپ خدا را مان لیجئے کہ پاکستانی قوم ایک باشعور قوم ہے۔ آپ نے الیکشن لوٹا 8 فروری 2024 کو، اور اس کے بعد جھوٹ کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ عدالتوں کو آپ کو مغلوب کرنا پڑا، آپ کو صحافت پر حملہ کرنا پڑا۔ تو اب یہ بہت ہو چکا۔ آپ نے لوگوں کے گھر توڑے، چادر اور چار دیواری کو مسمار کیا، بیویوں پر ہاتھ اٹھائے، بچوں پر آپ نے تشدد کیا۔ اب رک جائیے۔ ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم کوئی آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب ایک طرف ہیں، ہم سب پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی، پاکستان کے عوام کے نمائندوں کی آواز کو سنو۔ وہ قبائلی عوام ہو، وہ قبائلی جرگیں ہوں، وہ خیبر پختونخوا کی عوام ہو اور پورے پاکستان کی عوام ہو، ہماری بات کو سنو۔ کوئی قوم فلاح نہیں پاتی جب تک کہ اس میں آزادی نہ ہو، حقیقی آزادی نہ ہو۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ جب آپ حبس پیدا کرتے ہیں، آپ آئین کو توڑتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں، شرافت کو پامال کرتے ہیں، تو آپ کو صرف ایک سہمی ہوئی قوم نظر آتی ہے، اور وہ سہمی نہیں رہتی، وہ قوم پھر بکھر جاتی ہے۔ وہ قوم اپنا غصہ دکھاتی ہے، وہ سڑکوں پہ ہو، میدانوں میں ہو، وہ اور کہیں ہو۔ تو خدا را اس قوم کو اس نہج پر نہ لے کر جائیے۔ ہوش کے ناخن لیجئے۔ وہ جو پاکستان کے وفادار ہیں، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو اس صوبے کے عوام کے نمائندے ہیں، جو اس ملک کے نمائندے ہیں، ان کو مت دھتکاریے۔ یہاں بہت آج معاشی مسائل ہیں۔ ہمارے دوست میرے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں، اسد کیسر صاحب، جناب جنید اکبر صاحب، جناب تیمور جھگڑا صاحب، اور روشنی ڈالیں گے صوبے کے مسائل پر۔ کیا معاشی دقتیں ہیں جو ہمیں یہاں درپیش ہیں؟ NFC ایوارڈ کی رقم ہمیں نہیں ملی۔ انضمام ہوا قبائلی علاقوں کا، فاٹا کا اس صوبے میں، اس کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اس صوبے میں محرومیاں ہیں، اور خان صاحب نے جو حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے، جس کو علی امین صاحب نے دل و جان سے قبول کیا ہے، اور خان صاحب نے اس بات کو سراہا ہے۔ اس تبدیلی کا مقصد ایک نئی شروعات ہے۔ کوئی مقابلہ کرنا، کوئی ایک تنازع کی صورت پیدا کرنا ریاست کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں اب گورننس کو، جس صوبے میں حکومت کو ہمیں بہتر کرنا ہے، ہمیں تعلیم کو بہتر کرنا ہے، ہمیں معیشت کو بہتر کرنا ہے، ہمیں صحت کو بہتر کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک نئے عزم کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کے لیے آگے بڑھے گی، اور یہ آپ کو نظر آئے گا۔ خدا را روڑے مت اٹکائیے۔ اس عمل کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیجیے۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے
کہ صوبے کے عوام کی رائے کو ایک بار پھر رد کیا جائے گا، گورنر رول یہاں نافذ کیا جائے گا، یہاں کی جمہوریت کو پامال کر دیا جائے گا۔ ایسا مت کیجیے۔ جب بھی آپ نے ایسا کیا اس کے نتائج برے ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی عوامی لیگ نہیں ہے۔ آپ نے جو وہاں کیا، وہاں بھی جو نتائج ہوئے وہ ملک کو دو لخت کرنے کے انتہا پہ منتج ہوئے۔ آج ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان کی یگانگت کے علمبردار ہیں، ہم ہیں پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی قوت۔ آج پاکستان کے ہر خطے کی عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہے، تو ہم ضمانت ہیں پاکستان کی یگانگت کی، ہمیں مت دھتکاریے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ نے کوئی خلا پیدا کیا ہے، خواہ نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر کے کیا ہو یا کسی اور جماعت کو پیچھے کر کے کیا ہو، اس کے نتیجے میں جو ہوا ہے وہ برا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں دہشت گردی پھیلی ہے، قتل و غارت پھیلا ہے۔ تو یہ تمام تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کو سمجھانے کو تیار ہیں۔ وہ جو آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں، کیا ہم نے دہشت گرد اس صوبے میں بسائے؟ پوری قوم آج اس بارے میں واضح ہے۔ آپ سن لیجئے جنرل طارق خان کا انٹرویو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 2021 میں عمران خان نے دہشت گرد بسائے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک منصوبہ پیش کیا عسکری قیادت نے، جس کو ہماری جماعت نے، اسد کیسر صاحب تفصیلات بتائیں گے، رد کیا۔ اور یہ بالکل منصوبہ کسی دہشت گرد کو سہولت دینے کا ہرگز نہیں تھا۔ ہم جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ جون جولائی 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گر چکی تھی، وفاقی حکومت جو اس وقت ایک مصنوعی قائم کی گئی تھی، اس نے بھی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات کی۔ رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی جو سیکیورٹی کی کمیٹی تھی، قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی تھی، وہاں یہ بات ہوئی کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے جائیں، اور فیصلہ ہوا کہ مذاکرات کیے جائیں گے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں۔ تو کس طرح آپ ہمیں الزام دیتے ہیں؟ بتائیے کون سا دہشت گرد پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کہاں بسایا گیا؟ آج ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی سرحد پار سے یہاں آ رہی ہے، وہاں سے آتے ہیں یہ جنگجو، یہ دہشت گرد جو دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو فیصلہ کر لیجئے کہ یہ وہ دہشت گرد ہے جو مبینہ طور پہ 2021 میں یہاں بسائے گئے؟ کون ہے وہ دہشت گرد؟ کس نے بسایا؟ کیا ہے ان کی تعداد؟ یا یہ وہ دہشت گرد ہے جو آج سرحد پار کر کے یہاں آ رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی افغان مہاجرین نے کی، آپ نے ان کو نکالا، دھتکارا، بے عزت کر کے اس ملک سے باہر کیا اور نفرت کے بیج بوئے۔ تو فیصلہ کر لیجئے کہ دہشت گردی کون کرتا ہے، دہشت گردی کی اصل وجہ کیا ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ آپ ہم پہ آج الزام لگا رہے ہیں، بہتان ہماری طرف آپ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم سچ کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستانی ریاست کے وفادار ہیں، پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، پاکستان کا ہر ادارہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ریاست ہماری ریاست ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے، ہم اس کے معاون ہیں، ہم ریاست کے معاون ہیں، ہم قانون اور آئین کے معاون ہیں، ہم پاکستان کی عوام کے معاون ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، کل جو گفتگو ہوئی، جو الزامات لگائے گئے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کون سا دہشت گرد ہے ہماری تحویل میں جس کو کہا گیا کہ ہم پیش کر دیں، حوالے کر دیں؟ کون سی سہولت کاری ہم نے کی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے عوام کی تائید سے کرو، عوام کے مشورے سے کرو، عوام کے نمائندوں کے مشورے سے کرو۔ اور جب آپ 23 لوگوں کو بے گناہ شہید کرتے ہیں تو آپ دہشت گردی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہر دفعہ جب ایک بڑا آپریشن، اندھا آپریشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جب معصوم شہید ہوتے ہیں تو دہشت گردی بڑھتی ہے، غصہ بڑھتا ہے۔ یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں یہ کہہ رہا کہ اگر مجھ پہ کوئی بندوق تانے کھڑا ہے تو آپ اس کو پھول کے ہار پیش کریں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک جامع حکمت عملی بنائیں، ایک سیاسی حکمت عملی بنائیں۔ وہ برطانیہ ہو جہاں 70 سال آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ جنگ لڑی اس ریاست نے، اور پھر بیٹھ کے بات کی، بات کرنے کے بعد معافی دی، لوگوں سے ایک صلح کا سمجھوتا کیا۔ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں بات افہام و تفہیم کے بغیر طے ہوئی ہو۔ ایک وقت ہوتا ہے جنگ کا اور ایک وقت ہوتا ہے گفتگو کا۔ تو ہم نہیں آپ کو کہہ رہے کہ جہاں آپ پہ بندوق تنی ہے آپ اس کا جواب نہ دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن جس سے معصوم شہید ہوتے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ لے کر چلیں اس صوبے کے عوام کو ساتھ۔ تو یہ ہماری گزارشات ہیں اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔
ہم عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہم بھاگ نہیں رہے، ہم ہر جبر سہنے کو تیار ہیں، ہم نے جبر سہا ہے کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے، سچ ہمارے ساتھ ہے، ہم آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں، شرافت کے لیے کھڑے ہیں، صلح اور امن کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس صوبے کو، اس ملک کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہر دہشت گرد کو اس دھرتی سے دور کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو اس دھرتی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سہولت کار کہنا ایک الزام ہے، ایک بہتان ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پیغام پاکستان کی عوام کے لیے۔ میں گزارش کروں گا اسد کیسر صاحب، آپ کے آنے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لے آئے۔ آج ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کو پتہ ہے، ایک تو ہماری پارٹی، ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبے میں ہم تبدیلی لائے، جو ہمارا آئینی اور قانونی اور جمہوری حق ہے، کہ کیونکہ اس صوبے کا مینڈیٹ ہماری پارٹی کے ساتھ ہے، اور ہم قیادت جب بھی جس کو کسی کو چین کرنا چاہتی ہے اس کی ثوابدید ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو میں تو سب سے پہلے علی امین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی قیادت کے کہنے پہ 1 منٹ ضائع نہیں کیا، اور جیسے اس کو حکم ملا اس نے اس پہ عمل کیا۔ میں سہیل افریدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پارٹی نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ تعالی پارٹی اس کو فلی سپورٹ کرے گی، ہماری سپورٹ اس کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وہ وزیر اعلیٰ ہو کے بہترین ٹیم بنائے گی، اور جو کمیاں خامیاں اگر ہم سے ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ نئی حکومت میں ہم اس کو دور کریں گے۔ یہ میں اس فیصلے کو خوشائن کہتا ہوں، اور ایک طرف جس طرح بات ہوئی کہ فاٹا کے لوگوں کے ریاست سے، حکومت سے، پارٹیوں سے گلے تھے، شکوے تھے کہ کبھی فاٹا میں اس طرح کی قیادت نہیں آئی۔ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ محسوس کیا کہ فاٹا کا درد جو ہے وہ فاٹا کے لوگوں میں، اس کے دل میں زیادہ ہوگا بنسبت باقی پاکستان کے۔ تو پارٹی نے اسی بنیاد پہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو آنے والا چیف منسٹر ہوگا اس کا تعلق فاٹا سے ہو، کیونکہ فاٹا کے لوگوں کو فاٹا کے مسائل کا پتہ ہے، اور فاٹا کے لوگوں کے ساتھ اس کا حل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ساری میں جس طرح فاٹا کے جتنی بھی ہماری ڈسٹرکٹ ہے اس میں سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے خوشیاں منائی۔ یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر نے خوشیاں منائی، باقی پارٹیوں نے، اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالی فاٹا کی قیادت بھی آج اس کا ہے کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے، ہم اس کے حق میں، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے فاٹا پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ تو ابھی جو خبریں ہم سن رہے ہیں، جو جس طرح حکومت کے منسٹر بات کر رہے، جس طرح اداروں کے لوگ بات کر رہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ادارے اور فیڈرل حکومت اس کے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارا نیا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ جس طرح جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو رہا ہے تاکہ اس میں روڑے اٹکائے۔ تو پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ پارٹی کا حق ہے کہ کس پہ اعتماد کرے، اور یہ پارٹی جب اس پہ اعتماد کرتی ہے تو کسی دوسرے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس پہ اعتراض کرے۔ اس سے جو فاٹا میں محرومیاں ہیں، جو گلے ہیں، وہ مزید بڑھیں گے۔ فاٹا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ریاست ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا، ریاست کو ہماری پوزیشن پہ اعتراض ہوتا ہے، اور آج کل جو اس کی کردار کشی کی کوشش کرتا ہے ہم تو پہلے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ ایک ایماندار بندہ ہے، وہ جو ہے اس کا ماضی جو ہے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ہے۔ تو اگر ابھی تک اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، اور ابھی جب اس کو ہم نے چیف منسٹر نامزد کیا اور اس پہ اس طرح اس کی کردار کشی کی جاتی ہے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے پارٹی کے سارے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری قیادت ہے، ہمارے ورکر ہیں، ہم سہیل افریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیف منسٹر بنا کے اس کو یقینی بنائیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری کل جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، انشاءاللہ تعالی ہمارے 92 کے 92 ممبران انشاءاللہ تعالی سہیل افریدی کو ووٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ میرے دوسری پارٹیوں سے بھی رابطہ ہے، اور رسپانس بہت اچھا ہے دوسری پارٹیوں کا بھی۔ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ باقی پارٹی بھی اس کو سپورٹ کرے، اور ہم کنسنسس سے اس کو جو ہے کی پی کے کا وزیر اعلیٰ بنائے۔ ہمارا ایک کلچر ہے، ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں ان عناصر کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوا تھا تو کے پی کے عوام نے اپنا ووٹ کا تحفظ کیا۔
ہم بھی ریاستی جبر برداشت کیا، ہم نے ریزسٹ کیا، ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا اور ہم اسمبلیوں میں آئے. تو میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت کا تحفظ کریں گے. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے جس طرح آپ دوسرے صوبوں میں استعمال کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. کسی صورت ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہم ہر حد سے جو ہے ہر حد تک جائیں گے، یہ کیونکہ یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے. اور جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہم جو ریسنٹلی جو واقعات ہوئی یا اس سے پہلے ہوئے، ہم ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ریاست کے تحفظ کے لیے، ریاست کی جغرافیائی حدود کی تحفظ کے لیے شہید ہوتے ہیں. ہم اس کے احسان مند ہیں اور اس کی قربانیوں کی ہم قدر کرتے ہیں. لیکن ہم ان شہیدوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آئین کی حکمرانی کے لیے، جو قانون کی حکمرانی کے لیے اپنے جان دیتے ہیں. جو سیاسی ورکر ہمارے شہید ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی اسی طرح شہید سمجھتے ہیں اور کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں. تو یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی اس ملک کے آئین کے لیے جان دے، جو اس کے جو ہے سرحدوں کے تحفظ کے لیے جان دے، ہم سب نے متفقہ طور پر اس کو شہید ماننا ہے. اس کی قربانیوں کو ہم نے قدر کی نظر سے جو ہے دیکھنی ہے. ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ہم شاید جو ہے طالبان کے سپورٹر ہے یا ہم دہشت گردی کے سپورٹر ہے. تو میں صرف اسی پہ نظر ڈالنے کے لیے، نہ تو اسامہ بن لادن جو ہے بنگالہ سے گرفتار ہوا، نہ اس کے حدود سے گرفتار ہوا. میں آپ کو جو موجودہ وزیر اعظم ہے، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، جب ANP کی یہاں حکومت تھی اور یہاں پر دہشت گردی کے واقعات تھے، تو یہ موصوف جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسی ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں تو طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تو آپ پنجاب میں جو ہے اس طرح کی واقعات نہ کریے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ وزیر اعظم جو ہے اس نے یہی کہا تھا. یہی وزیر اعظم کی پارٹی نے اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ فنڈ لیا تھا. جب یہاں پر افغانستان کا جنگ ہو رہا تھا اور یہاں پر PPK کی قیادت چیخ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھے، تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا اس جنگ میں. پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا کردار تو نہیں تھا. یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں تھا، ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جو اقتدار میں تھے، جو اختیار میں تھے. ہمارا تو اس میں کبھی رول نہیں رہا. آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر صوفی محمد کی پارٹی وہ تحریک شروع ہو گئی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کون چاہتے تھے کہ دیر میں جماعت اسلامی کو کمزور کیا جائے. سب کو پتا ہے کس نے سپورٹ کیا، کس طرح اس کی تحریک بنی، کس طرح اس کے جو ہے کون وسائل دیتے تھے. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ سب گواہ ہے، آپ سب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جب نصر اللہ بابر صاحب سب نے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں FC کمانڈر تھا تو اسی ٹائم جو ہے ہم ان مجاہدین کو ٹریننگ دے رہے تھے. اس ٹائم تو افغانستان کی جنگ نہیں چڑھی تھی. تو وہ کون تھے؟ ہم یہی چاہتے، ہم نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 22 بڑے آپریشن ہو گئے جس میں لوگ بے گھر ہو گئے، وہی لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. اب ہمیں بتا دے کہ اس میں کتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی، اس کا اثر کیا ہوا. ابھی کل ہمیں بتایا گیا کہ اس 1.5-2 سال میں 2400 آپریشن ہوئے، چھوٹے آپریشن ہوئے. آپ 14,500 آپریشن کو کہہ رہے کہ 14,000 شاید میں غلط سنا میں نے، 14,000 آپریشن ہو گئے. تو ہمیں بتایا جائے کہ اتنے 14,000 آپریشن کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن ہم جو اداروں پہ لگاتے ہیں، ہم انٹیلیجنس اداروں پہ، ہم نے اب یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس ہو، اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اس میں اس طرح لوگوں کو نکالا نہ جائے. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہے، اس کی طرح کی واقعات سے لوگوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اداروں اور اس پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ہم نے چپ کے نہیں کہا تھا. ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت چاہتے ہیں. ہم اس مسئلے کا حل ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک بندہ دہشت گرد بنتا. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے.
پہلے دن سے ہم کر رہے، لیکن پھر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کی پی میں 98% ووٹ ہمیں ملا، باوجود اس کے کہ ہم سے سیٹیں آپ سب کو پتا ہے، معلوم ہے کہ ہم سے لی گئی، اس کے باوجود ہماری اس پالیسیوں سے، ہماری اس بات سے کی پی کے عوام نے اتفاق کیا اور ہم پہ اعتماد کیا. وہ بھی چاہتے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کی پی کی عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل آئے. آپ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے فائدے میں ہو. آئے اس پہ مشترکہ بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں، آئے پولیٹیکل لوگوں کو بٹھائے. آپ کو شاید ہم کوئی اچھا مشورہ دے سکے، آپ ہمیں کنونس کریں، ہم آپ کو کنونس کر سکتے. یہ اداروں کو ہم اون کرتے ہیں اور یہ لوگ سمجھ رہے ہم پہ یہ الزام رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ. بھائی جان، میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہاں پر جو دوریاں بڑی ہے، یہاں پر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، جب میں اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، مجھے لوگ پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے. کیا وجوہات ہے؟ وجوہات دیکھے کیا وجہ ہے کہ میں جب مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میرے ملک کے ادارے ہیں، یہ کوئی راہ مساعد کے اشارے نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کھل کے یہ بات نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بنوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو. تو آپ مجھے، جب میں یہ چاہتا ہوں تو آپ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانتے ہیں. اور جو اداروں میں بیٹھ کے یا اداروں سے باہر ان کی پالیسیوں سے، ان کی اسٹیٹمنٹ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تو آپ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو. مجھے تکلیف ہوتی، کل بھی میں نے یہ بات کی، آپ سب گواہ ہیں. یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟ آپ اس کی تصویری ٹیک دیکھیں، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں. وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ووٹ گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ کے، میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے. میری دل میں یہی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اقتدار لے. ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس میں رہے. تو یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے، یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے اور یہ ہم سب کے فائدے میں ہے. تو یہ میں کھل کے کہتا ہوں. تو اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں آپ الگ ہے، میں الگ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم سے پہلے بات ہوگی، بنگلہ دیش میں بھی یہ غلطی کی گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. یہ کوئی پنجاب نہیں ہے. یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا؟ وہاں پر لوگ خوشحال ہے، وہاں پر روزگار ہے. اس کے لیے اور بھی آپشن ہے. اگر آپ مجھ سے، نہ میرے پاس روزگار ہے، نہ میرے پاس امن ہے، اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا. آپ ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے. آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کی پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کے مکینوں کو آ کے بٹھا دے ہمارے اوپر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا. آپ غلط فہمی میں ہے. آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ 92 میں ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے. چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ایک بندہ بھی آپ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا. اور میں خبردار کر دوں، اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. پی پی کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا. اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے. لیکن اگر کوئی دھمکی دینا چاہتا ہے تو پھر کر لے. 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا کہ کس حد تک گئے، لیکن عمران خان کا ووٹ نہیں کاٹ سکے. دوبارہ کوشش کر لیں، دوبارہ کوشش کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مجھے توڑا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ عمران خان کمزور ہوگا؟ یہ ہم پہ جو اسٹیج پہ بیٹھے جو ہمارے اور قیادت بیٹی ہے، آپ اس کو کمزور کر سکیں گے تو آئے عمران خان صاحب کا ووٹ کم کر سکے. عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ
اتنی جبر کی، اتنی ظلم کیا، آپ نے بٹو کا نام ختم نہیں کیا. تو عمران خان جو 3 جنریشن کا لیڈر ہے وہ آپ نہیں کم سکتے. ہمارا ہر بچہ جو ووٹ کے قابل ہوتا ہے وہ عمران خان زندہ باد کہتا ہے. ہمارا ہر ورکر کی پی کے میں آپ کو بتا دوں، ورکر تو چھوڑے، ہمارے بچے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو جو چند باتوں میں ایک وہ بات کرتے ہوئے عمران خان کا نام لیتے. آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے، آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ہمیں بلیک میل تو کر سکتے، آپ ہم پہ تشدد کر سکتے، آپ ہم پہ FIR کر سکتے، آپ ہمیں غدار کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے. آپ نے جتنی وسائل استعمال کی، خان صاحب کی کردار کشی کی، ہم پہ FIR کاٹی، اربوں کے اشتہار دیے، میڈیا پہ پیسے لگائے، لوگوں پہ پیسے لگ گئے، کیا آپ نے نہیں کہا، لیکن عمران خان کو کمزور نہیں کر سکے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے، اور میں امید ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی، باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ سے بھی اپیل ہے، یہ گن اپنے سر نہ لے، یہ گن اپنے سر نہ لے. ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم ایسے اداروں کے ایسے کام کا حصہ نہ بنے جو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. ہم پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے لیے، ہم حکومت ہمارے لیے، اور ہم تو اچھی پوزیشن میں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم سے ورکر کی گلے ہوتے، کسی کی ٹرانسفر نہیں ہوتی، ہم تو چاہتے ہیں، ہم حکومت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں لگتی. ہمارے لیے ہم جب 2 حکومتیں خود چھوڑ کے گئے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم جب اسمبلیوں سے نکل گئے تھے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت جائے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا؟ ہماری حکومت ہوگی تو شاید ہم کمزور ہوں گے، لیکن جس دن ہماری حکومت گئی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس کو سیریس لے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے ہو اور ہم آپ کے پیچھے ہو. ہم ڈائلاگ کی بات کرتے. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں، چلو اگر ہم سے ایشو ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ایشو ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو نکالے، KPK کی باقی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بیٹھ جائے، ایک حل نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو فیصلہ کنسنسس سے ہو، جو فیصلہ مشاورت سے ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈے کے ذریعے فیصلے کریں. اگر ڈنڈے کے ذریعے فیصلے ہوں گے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، وہ کسی صورت جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم اگر پولیٹیکل فیصلہ ہو، سوچ سمجھ سے فیصلہ ہو، آئے ہمیں کنونس کرے، آئے ہم آپ کو کنونس کرتے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اپنے پسند کے جو ہے میڈیا والوں کو بلائے اور اس کے سامنے پریس کانفرنس سے آئے اکٹھے بات کرتے، آئے سب کے سامنے بات کرتے، آئے جرگہ کرتے، آئے ڈائلاگ، جو آپ چاہتے ہیں وہ کرے، ہمیں کنونس کرے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم پہ آپ جو الزام لگاتے ہیں، جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا. یہاں پر آج جو ہمیں ایک سرکاری افسر کہتا ہے کہ آپریشن حل ہے، اسی طرح کا ایک سرکاری افسر اسی میں بیٹھا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں، وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں تھا. آرمی چیف جو ہے وہ جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے وزیر اعظم کا. آرمی چیف اور DGI نے اسپیکر صاحب کی قیادت میں وہ ہو رہی تھی، اس میں یہ کہا تھا، یہ تجویز آئی تھی، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ساری اس میں بیٹھی تھی. اور مجھے یاد ہے، میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں، جب بلاول صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے، تو جواب کیا آیا؟ مجھے اب بلاول صاحب کہے یا کوئی پیپل پارٹی کا کہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، تو جواب آیا کہ آپ بھی ذوالفقار سے ہو کے اسمبلیوں میں آئے. یہ بات کی جب آپ سے ڈائلاگ ہو گئی، جب آپ سے ڈائلاگ ہو سکتی تو یہ اس کا جواب آیا تھا. تو اسی ٹائم آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، ہمارا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا. ہم تو چیخ رہے تھے کہ آپ افغانستان کی جنگ میں نہ گئے. آج میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں جو وزیر دفاع نے اسمبلی میں کہا، افغانیوں کو جو الفاظ سے پکارا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی افغانستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے. اس پہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، ہم نے خوشیاں منائی تھی کہ طالبان کی حکومت آئی، وہاں پر سوگ تھا. آج طالبان کی حکومت ہم سے کیوں ناراض ہے؟ آج کیا وجوہات ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے؟ میں نہیں کہتا کہ سارے افغانی اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، لیکن چند بروں کی وجہ سے سارے افغانستان کی بات نہ کرے. ہم افغانستان کے لوگ، ہم جا کے اس کو ہم نے لے کے آیا تھا، وہ نہیں آنا چاہتے تھے، ہم نے اس کو جا کے لے آئے جب وہاں پر جو ہے جنگ چڑھی تھی. یہ ہماری پالیسیاں تھی. ہم اگر اس کی پالیسیوں کو دوبارہ دیکھیں کہاں سے غلطیاں ہوگی. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن غلطیاں کہاں ہوئی اس غلطیوں کا ازالہ کرے، اس غلطیوں کی نشاندہی کرے. یہ اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگیں گے اور ہم اپنی ناکامیوں کا، پھر میں یہ پوچھوں گا کہ انٹیلیجنس اداروں پہ ہم کیوں اتنا لگاتے ہیں، کہ ہمیں یہ دہشت گردی پھر کیوں ہوتی ہے. آپ تو مجھ سے 1% کی پوچھتے ہیں کہ ہم KP میں دے رہے.
لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جو تیمور صاحب جگڑا صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ جو NFC میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی وہ کتنی پوری ہوگی، جو فاٹا کے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی وہ کتنی پوری ہوئی۔ باقی اسپیکر صاحب اور جگڑا صاحب بات کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے نئے چیف منسٹر کے بننے میں روڑے نہ اٹکائے، روئے نہ، یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے، یہ صوبے کے فائدے میں نہیں، یہ فاٹا کے عوام کے فائدے میں نہیں ہے۔ اور وہ یوتھ جو اپنے مستقبل پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ ہمیں سیاسی سپیس نہیں دیں گے، آپ لوگوں کا، عوام کا عدالتوں پہ اعتماد ختم ہو جائے، عوام کا پارلیمنٹ پہ اختیار ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے، یہ جوان کہاں جائیں گے۔ پھر آپ تو راستہ دکھا رہے کہ وہاں جائے، دہشت گردوں کے پاس جائے، آپ تو راستہ دکھا رہے کہ ان لوگوں کے پاس جائے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتا، وہ پاسوں کے پاس جائے جو اداروں سے پہ یقین نہیں رکھتا۔ میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ ایسی کوئی ایڈونچر نہ کرے جو سارے پاکستان نے پھر بھگتنا ہوگا۔ ہم ہر حد تک جائیں گے اور ہم اپنے حق کا تحفظ کریں گے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں جو ہے سہیل افریدی قبول نہیں ہے اور کوئی دوسرا قبول ہے۔ جو پارٹی کو قبول ہے وہ آپ کو قبول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمیں ووٹ ملا ہے اور یہ فیصلے کا حق ہمیں ہے۔ آپ ہمارے کام میں انٹرفیرنس نہ کریں، ہم آپ کے کام میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے۔ شکریہ جی۔ اور سب سے پہلے میں سہیل افریدی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ سہیل افریدی پاٹا سے تعلق، خیبر ایجنسی سے اس کا تعلق ہے، خیبر ایجنسی سے اس کا تعلق ہے جی۔ آپ بڑے، میں سہیل افریدی کے حوالے سے بات کروں گا کہ سہیل افریدی کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے۔ میں جب صوبائی صدر تھا تو میرے ساتھ یہ ISF کا صدر رہا یونیورسٹی کا، پھر یہ ڈویژن کا صدر رہا اور پھر صوبائی صدر رہا۔ اس کا اسٹوڈنٹ لائف سے ایک پولیٹیکل کیریئر ہے۔ یہ MSc اکنامکس کر چکا ہے اور اس کی MPhil جو ہے نا، تقریباً MPhil کی ڈگری بھی فائنل ہے، اور اس کا تعلق اس علاقے سے ہے جو کہ سب سے محروم علاقہ ہے پاکستان کا۔ تو اس کے بارے میں جو میں سنتا رہا ہوں اور جس طرح ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے، جو لوگ سہیل افریدی کو جانتے ہیں، ایک ڈیسنٹ لڑکا، ایک ریسپیکٹیبل، آنریبل اور ہانسٹ لڑکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نوجوانوں کو اور خاص کر پاٹا کی عوام کی نمائندگی صحیح معنوں میں کرے گا۔ تو جو لوگ اس کے بارے میں کوئی ڈفرینٹ اور میڈیا میں جو انہوں نے بنایا ہے، تو سہیل افریدی پشاور یونیورسٹی سے MSc اکنامکس میں کر چکا ہے اور MPhil بھی فائنل میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جنید اکبر صاحب نے 2-3 باتیں کی، اس پہ بات کروں گا۔ دیکھیں، اس وقت اس صوبے میں جو صورتحال ہے، یعنی جو کل DI خان میں واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنی جس میں شہداء ہے، جو فوج اور پولیس کی شہداء ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جو اورنگزئی میں ہوا ہے یا اس دن DI خان میں ایک بہت خوبصورت میجر شہید ہوا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں۔ میرے خود کافی اسٹوڈنٹ اس وقت جو ہے نا، کوئی کرنل ہے بلکہ 1-2 بریگیڈیئر بھی بن چکے ہیں۔ میرے کافی رشتہ دار، ہم سب کے رشتہ دار ہیں۔ کوئی ہمارا بھائی، ہم کوئی الگ لوگ نہیں ہیں، ایک ہی لوگ ہیں۔ ہم صرف بات کیا کرتے ہیں کہ آئین نے سب کی جورسڈکشن متعین کی ہے کہ کس کی ادارے کا کیا جورسڈکشن ہے، کیا لیمیٹیشنز ہے۔ ہم سب نے اپنے حلف کے مطابق اپنی قانونی حیثیت میں رہ کے اپنا کام کرنا ہے۔ سمپل بات یہ۔ اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے امید رکھتا ہوں، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے نا، کم از کم اس طرح غیر آئینی اور غیر قانونی اور ایک امورل چیز کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میں اس سے امید رکھتا ہوں۔ ANPC اور تمام جو جمہوری پارٹیاں ہیں، ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ حصہ دار نہیں بنیں گے۔ ہم اس کے ساتھ رابطہ بھی کریں گے، جنید صاحب بھی رابطے میں ہیں، میں بھی رابطے میں ہوں۔ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ ہے،
یہاں جو مسائل ہیں وہ صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے، ہم سب نے مل کے اس مسائل کا حل نکالنا ہے. اور یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں، یہ پالیسی کسی بند کمرے میں نہیں ہوگی. یہ پالیسی جس علاقے کی عوام کے اوپر آپ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اس علاقے کی عوام کی مشاورت سے بنائیں. دیکھیں، آپ جب عوام کو جو ہے نا اس کو اعتماد میں نہیں لیں گے، اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو، ہمیں صرف امن چاہیے. امن، ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں. امن کے لیے ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے، تمام اداروں سے بھی بات کریں گے. اور جو علاقے، اگر باجوڑ میں مسئلہ ہے، خیبر ایجنسی میں مسئلہ ہے، وزیرستان میں مسئلہ ہے، یمن میں مسئلہ ہے، تو ان کی مقامی جرگے، ان کی عوام کے مشورے سے ہم امن کے لیے جدوجہد کریں گے. جو باتیں انہوں نے کیا، تیمور صاحب بتائے گا کہ آپ کو وہ وفاق بتائے، اس نے اپنا حق کیا ہے. ابھی تک NFCA وارڈ میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 14 سے 19% ہمارا شیئر بنتا ہے. 7 سال ہو گئے نا پاٹا مرج ہو گیا. 7 سال میں ابھی تک وہ آپ شیئر میں نہیں دے رہے. 3% کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہر صبح NFC کے شیئر میں سے 3% شیئر وہ دے گا. ابھی تک وہ شیئر نہیں مل رہا. سرتاج عزیز کی جو کمٹمنٹ تھی، جو اس کی کمیٹی تھی، اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1000 بلین 1000 ارب روپیہ وہ فاٹا میں ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے. کیا خرچ ہو گئے؟ اور جو باقی جو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا فاٹا کے لیے، وفاقی حکومت مکمل طور پر ناکام ہے. جو اس نے اپنی کمٹمنٹ کی ہیں، صرف الزامات لگانا، صرف جو ہے دھمکیاں دینا. ہمارے خیبر پختونخوا کے تمام جو ہمارا دارومدار ہے وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے. اگر آپ اس کاروبار کو بند کرتے ہیں، اس کے ساتھ جنگ کا ماحول بناتے ہیں، تو بتاؤ ہم لاہور کے مارکیٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم کراچی کی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری انڈسٹری تو بیٹھ جائے گی. ہمارے سارے ڈیپینڈنسی افغانستان کے اوپر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی گلی شکوے جائز ہوں گے، آپ کی جو کنسرن ہے وہ جائز ہوں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے مذاکرات کے ذریعے یا جو آپ کے ڈپلومیٹک چینل اس کے ذریعے آپ حل نکالیں. اپنی جو ریجنل ممالک ہے اس کے ساتھ مشاورت، اس کو بیچ میں بٹھا کے کوئی راستہ نکالے. لیکن تعلقات خراب کرنا کسی طور پر اس حالات کو آگے بڑھانے میں فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں افغانستان کے ساتھ تجارت، اور تجارت کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک ہمیں راستہ دے، تاکہ روزگار پیدا ہو، نوجوانوں میں امید پیدا ہو اور نئی آغاز ہو. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ عمران خان نے جو پالیسی بنائی اور جو بات کی ہے، آپ بتایا کہ 22 اپریشن کے بعد جو اس کی بات ہے وہ ٹھیک ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے کوئی ناجائز طور پر حکومت بنائے، تو ہم یہ وعد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی حکومت نہیں کر سکے گا. تیمور صاحب کام ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جیسے پاور کلچر میں وہ یہ کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیئنگ ٹروتھ ٹو پاور، کہ جب اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سچ سننا نہیں چاہتے کہ آپ میں یہ جرت ہو کہ وہ سچ ان کو بولیں. اور سچ بولنا جو ہے وہ اینٹی سٹیٹ ہونا نہیں ہوتا. اگر کوئی اقتدار میں ہو، جیسے یہ PMLN کی حکومت ہے، اور وہ سچ نہ بولے تو وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو اس لیے جو کل DG ISPR نے کچھ فیکٹس بتائے، میں ان فیکٹس کی درستگی کرنا چاہوں گا، ان حقائق کی درستگی کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ حقائق جو ہیں، وہ نمبرز جو ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس پہ ہم سالہ سال بات کرتے رہے ہیں. یہی تو اس صوبے کا مقدمہ رہا ہے. اسد کیسر صاحب نے وہ پہلے فیکٹ کی بات کی. قبائل کا انضمام کیوں ہوا؟ قبائل کی ذمہ داری تو 70 سال خیبر پختونخوا کے پاس نہیں تھی نا. فاٹا کا تو نام تھا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز. تو اگر اس صوبے میں حکومت اچھی نہیں رہی تو یہ 70 سال جب یہ قبائل وفاق کی کنٹرول کے نیچے رہے تو ان کا کیا حال تھا؟
اسی لیے انضمام کیا نا کہ جب ایک صوبے کے ساتھ ملا لیں گے تو وہاں پہ ترقی ہوگی. تو اسد قیصر صاحب نے کہا جو پہلا وعدہ ہوا تھا پی ایم ایل این کی حکومت میں ہوا تھا کہ ان کو 3% NFC شیئر کے اوپر ملے گا, جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہوئی 70 سال وہ لیگ ختم کرنے کے لیے, وہ کبھی کسی اور صوبے نے نہیں دیا. جو 3 سال ہمارے تھے اس میں عمران خان صاحب نے بجٹ 3 گنا زیادہ کیا, لیکن یاد رکھیں وہ 3 سال فائنینشیل کرائسس تھا. ابھی تو ٹیکس لگا کے سرپلس چھوڑ کے آپ کے پاس بڑے آسانی سے وہ پیسے, وہ 3% تو چھوڑیں. جو بات نہیں ہوتی, جو میں بار بار کہتا ہوں, جس کو آج ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کہا جو فاٹا کا NFC کا شیئر بنتا ہے, NFC کے فارمولا کے مطابق جو 31 مئی 2018 کو مرجر ہوا تھا میرے خیال میں, 1 جون 2018 کو وہ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی, وہ آج تک نہیں ملا. وفاق بجٹ میں کچھ فنڈ رکھتی ہے, وہ فنڈ بھیک مانگنا پڑتا ہے کہ وہ ریلیز کریں, جیسے کہ کوئی جو ہے وہ ان کا حق ہے, جب ان کی مرضی ڈیولپمنٹ فنڈ روک دیتے ہیں. اور اس فنڈ میں عمران خان کے جانے کے بعد ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑیں, کرنٹ بجٹ میں ہر سال تنخواہوں اور جاری اخراجات کے لیے خسارہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس سال وہ خسارہ 80 ارب روپے سے زیادہ ہے. 80 ارب روپے قبائلی اضلاع کے اخراجات میں اس جگہ پہ نہیں ملتے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہم سب کو متحد ہونا چاہیے. تو یہ قبائلی اضلاع کے ساتھ یا خیبر پختونخوا کے ساتھ انصاف ہے. اچھا وہ بھی چھوڑیں, ان کا NFC شیئر چھوڑیں, خیبر پختونخوا کو اس کا حقیقی NFC شیئر نہیں ملتا. 2022 سے شہباز شریف نے ایک بات کی کہ ہم جی 2013 سے بڑا احسان کر رہے ہیں خیبر پختونخوا پہ, ہم ان کو 1% جو ہے وہ ان کے NFC شیئر سے اوپر دے رہے ہیں, اور وہ 1% وہ پولیس پہ یا سیکیورٹی پہ نہیں استعمال کر رہے. یہ بات بھی میں دوبارہ کر دوں, جب میں جا رہا تھا 2022 میں نے وہ کیلکولیشن کی, کیونکہ انہوں نے دیکھا 600 ارب ملے تھے, 900 ارب سے زیادہ سیکیورٹی پہ سپینڈ ہوئے تھے. میں نے اس وقت IG سے, میں نے اس وقت جو CTD کے ہیڈ تھے ان سے پوچھا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ درست نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے, اس وقت بھی آئی بال ٹو آئی بال کانفرنٹیشن تھی. میں نے ان کو کہا سر آ کے میرے ساتھ یہ پبلکلی کہیں, آپ کے پولیس کا ادارہ ہے. انہوں نے کہا یہ جی ہم نہیں کر سکتے. آپ آج جا کے IG یا CS یا جو CTD ہیڈ ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کو یا پچھلی حکومت نے یا اس سے پچھلی حکومت نے یا اس حکومت نے بھی کوئی پیسے دیے ہوں جو آپ نے مانگے ہوں یا نہ دیے ہوں. آپ ان افسروں سے پوچھیں جو آپ کے پاس ہیں. ہمارے سارے ٹاپ کے افسر فیڈرل افسر ہوتے ہیں. میرے جو سیکرٹری فائنانس ہیں جو 4 سال رہے تھے وہ آج بلوچستان میں چیف سیکرٹری ہیں. ہمارے جو دور کے چیف سیکرٹری تھے وہ میرے خیال میں پچھلے 3-4 سال سے EAD کے فیڈرل سیکرٹری رہے. ان سے پوچھیں. وہ 1% کبھی پولیس کے لیے تھا ہی نہیں. وہ NFC ایوارڈ میں لکھا تھا کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے وار آن ٹیرر میں وہ ہم اس سے 10 گنا زیادہ بھی دیں ہم نہیں بھر سکتے. یہ اس کے لیے ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہے. پوچھیں کسی سرکاری افسر سے میں غلط کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. آپ سے یہ کون کہلوا رہا ہے؟ اس کے باوجود یہ چھوڑیں, آپ کو پتا ہے کہ آج بھی قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا کو اس کے شیئر سے 150 ارب روپے کم ملتے ہیں. اور یہ میں صرف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں, آبادی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہمیں آج بھی 1998 کے آبادی کے سینسس کے مطابق پیسے ملتے ہیں. آپ 2017 کا سینسس لے لیں, آپ 2023 کا سینسس لے لیں, خیبر پختونخوا کی حکومت 2% زیادہ ہوئی ہے, پنجاب کی 2% کم ہوئی ہے. ہم وہ 150 ارب روپے آج کم لے رہے ہیں. وہ صوبہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ پیسے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیررزم کا مقابلہ کریں, اور اس کے باوجود جو میں نے آپ کو کہا جو قبائلی اضلاع کا خسارہ ہے 80-90 ارب روپے کا, اس کے بجائے کہ ٹیچر آئیں اسلام آباد میں دھرنے کریں, ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں. ہم تاکہ نیشنل سیکیورٹی میں خلا نہ ہو, پشاور کے, سوابی کے, مالاکنڈ کے, مردان کے, ساؤتھ کے پیسے قبائلی اضلاع پہ خرچ کرتے ہیں, کیونکہ اس صوبے کو اور اس ملک کو متحد رکھنا ہے.
میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے بلائیں. میں نہ منسٹر ہوں نہ میں وہ ہوں. یہ فیکٹس دیکھیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے وہیں کنوکٹ کر دیں. نہ ہو تو سر آپ کا ہمارے ساتھ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی جیسے ہم پورے پاکستان کو اون کرتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کو اون کرتے ہیں کہ سب کے لیے آپ ہمارے ساتھ اس وفاق پاکستان میں لڑیں گے. اس کے علاوہ یہ ابھی میں نے جو ہمارے بجلی کے پیسے ہیں ان کی بھی بات نہیں کی. 1973 کے آئین میں ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے ہم بجلی کے اختیارات ڈیم کے اختیارات وفاق کو دے دیں, سارا منافع آپ رکھیں. 50 سال تو پہلے ہم وہ پہلے روپے آنے کے لیے ہم لڑتے رہے. جب وہ روپے آیا جو وہ فارمولا تھا اس کے مطابق تو 1000 ارب 2000 ارب سے زیادہ پیسے بنتے ہیں. جو فارمولا آپ نے ہمارے ساتھ طے کیا ہے 2016 میں اس کے مطابق 100 ارب روپے کے بقایا جاتے ہیں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری بجلی ہماری مرضی. جو آج کل مریم نواز شریف کہہ رہی ہے ہمارا آٹا ہماری مرضی. سیلاب وہاں بھی ہوا ہے, سیلاب یہاں بھی ہوا ہے. آپ کا آئین کا آرٹیکل 31 سلمان فری موومنٹ آف گڈز آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آٹے کی پورے ملک میں موومنٹ پہ جو ہے وہ آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. اور آرٹیکل 151 جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ پنجاب سے آٹا یہاں پہ روک دیتے ہیں. یہاں پہ لوگ سیلاب سے نہیں جو ہے وہ متاثر ہوئے. وہ آٹا تو تب بھی آ جاتا ہے بلیک مارکیٹ میں, قیمتیں جو ہے وہ 3 گنا 4 گنا بڑھ جاتی ہیں. ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ پاکستانیوں کے ساتھ. وہ پیسے ہو گئے. یہ سب کچھ تو چھوڑیں. مجھے یاد ہے شہباز شریف نے پچھلے سیلاب کے بعد یہاں آ کے آپ کے ضلع میں شاید یا سوات میں اعلان کیا تھا 10 ارب روپے میں دوں گا, میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا, ورنہ میں کپڑے بیچ دوں گا. نہ آج تک انہوں نے کپڑے بھیجے نہ وہ 10 ارب روپے جو ہے وہ دیے. یہ سارا کچھ ہم سہ رہے ہیں اور ہم تب بھی پاکستان کو جوڑ رہے ہیں. اور اینڈ میں جو 2-3 اور پوائنٹس میں کہوں گا, دیکھیں ہم آگے جانے کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا دہشت گردی کی بات ہو, اکانومی کی بات ہو, ہمیں سارے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا پڑے گا. دہشت گردی کے لیے ہم ساری پارٹیز کو یہاں پہ اکٹھا کریں گے. جو بھی ایکشن لینا ہے, جو بھی اسٹریٹجی لینی ہے, اس کے پیچھے عوام کی اور ساری پولیٹیکل فورسز کی سپورٹ ہونی چاہیے. ہم خیبر پختونخوا کے NFC شیئر کے لیے سارے پارٹیز کو جو ہے وہ اکٹھا کریں گے کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے وقت میں جو ہے کیونکہ ہم ٹیکس کلیکشن پہ کام کرنا شروع ہوا, آج جو 1500 ارب روپے کے سرپلس صوبوں سے آپ چھوڑوا رہے ہیں, کیا اس میں سے 100-200 ارب ہم قبائلی اضلاع میں نہیں دے سکتے؟ کیا یہ 100-200 ارب ہم چلیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی چھوڑیں, یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے CTD اور پولیس اور نیشنل سیکیورٹی فورسز کے لیے بہتر اکوپمنٹ کے لیے نہیں دے سکتے؟ پڑے ہوئے ہیں. کیا ہم IMF کے پاس نہیں جا سکتے کہ ہم یہ کام کلیکٹیولی کریں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم نے وفاقی حکومت کو اور اداروں کو اس پارٹی کے سامنے کرنا ہے جس میں پورے ملک کا ٹرسٹ ہے؟ اور پھر خیبر پختونخوا میں تو یونانیمس ٹرسٹ ہے. آپ نے 9 مہینے ایکسپیریمنٹ کیا, یہاں پہ آپ نے نیوٹرل گورنمنٹ نہیں لائے, آپ اپوزیشن کی گورنمنٹ لائے. 9 مہینے بعد کیا انجام ہوا؟ جو جنید نے بات کی, وہ 115 میں 92 سیٹیں جیتے اور فارم 45 والی سیٹیں ایڈ کر لیں 115 میں ہم 110 سیٹیں جیتے. تو وہاں پہ آپ اس پارٹی کے منتخب چیف منسٹر کو نہیں مانیں گے. وہاں پہ آپ کہیں گے کہ قبائلی اضلاع سے جو ہمارا پہلا چیف منسٹر ہے جو شاید ان کی محرومی کو تھوڑا کم کرے, اس کو ہم دہشت گرد کہیں گے. میں اینڈ میں مجھے بڑی افسوس ہوئی, میں پرسوں ٹی وی پروگرام پہ تھا اور میں اسی پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ محرومیاں کیسے بڑھتی ہیں. پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی نے کہا کہ یہ نووس ہے. میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں, 18 سال کا بلاول تھا, آپ سب لائن میں کھڑے ہو گئے, اس کو پارٹی وراثت میں مل گئی, وہ نووس نہیں تھا. 33 سال کی عمر میں اس کو فورن منسٹری مل گئی, اس نے 2 روپے نہیں کمائے, وہ نووس نہیں تھا. مریم نواز شریف پرائم منسٹر جو ہے وہ بن گئی,
चीफ मिनिस्टर बन गई, वो नॉविस नहीं थी, उसने तो एक दिन काम नहीं किया। ये लड़का जो पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स करता रहा है, आपने कहा सदर, वो 2 साल मिनिस्टर रहा है, कैबिनेट में रहा है। मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जो है वो कितनी उसने जो है वो रोल किया। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि पंजाब में बड़ा जुल्म हो रहा है कि एक खानदान से जो है वो 50 साल से क्यों वजीर आजम वजीर आला आ रहे हैं, सिंध में एक खानदान से क्यों 70 साल से लोग आ रहे हैं। अगर एक पार्टी है जो मिडिल क्लास को सामने लाने में जो है वो बिलीव करती है, हमें तकलीफ नहीं है, आपको क्यों तकलीफ है? इस मुल्क को छोड़ें, हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के काम पे काम करें। हम इस मुल्क को, नेशनल सिक्योरिटी को, इदारों को, सबको ओन करते हैं, इंसाफ लाएं। आपने ऐसे बातें की जैसे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में यहां पे इंसाफ नहीं होता। मेरे ख्याल में हम मानते हैं कि मैंने जो जितनी भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में पिछले 2 साल से हम सब यहां पे बैठे, हम चक्कर मार रहे, हमने टेररिस्ट नहीं देखा। ये वाहिद टेररिस्ट जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट जाते हैं वो आपके सामने बैठे, तो खाक वो इंसाफ देगी। वो निजाम ठीक करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का ठीक करें, आगे जाने का रास्ता ढूंढे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आईनी रुकावट नहीं है। जी देखें, कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है। जब एक चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देता है तो वो इस्तीफा उसी वक्त नाफिजुल अमल होता है, और उसके बाद ये फर्ज होता है सूबाई असम्बली का और सूबाई असम्बली के स्पीकर का कि वो इजलास मुनक्किद करें और वोटिंग कराएं और नया वजीर आला मुंतखब करें। तो कोई इस हवाले से भाम नहीं है। इंशाअल्लाह ये अमल आइन और कानून और केपी असम्बली के रूल्स के मुताबिक अगले चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। मैं इसका जवाब एक बात कर, देखिए इसमें एक कानूनी नुक्ता है, इस्तीफे की कबूलियत का कोई तसव्वुर नहीं है। ये एक चीज़ उड़ाई गई है कि जब तक गवर्नर इस्तीफा कबूल नहीं करेगा बात आगे नहीं बढ़ सकती। इस पे हम बिल्कुल मुतमईन हैं। कानूनी तौर पे ये नहीं हो सकता कि गवर्नर बैठ जाए और कहे मैं इस्तीफा कबूल नहीं करता और जमहूरी अमल रुक जाए। ये एक जमहूरी अमल है। असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी अक्सरियत की जो राय है उस पर बहरहाल अमल होना है, गवर्नर उस राय को रोक नहीं सकता। तो इस्तीफे की कबूलियत का तसव्वुर कोई मानी नहीं रखता। डिले तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, डिले नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आज आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। हमारी मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी पे हम बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिले करे, तो इंशाल्लाह ताला हमने आज फिर भी अली अमीन साहब ने एक दूसरा इस्तीफा अपने मर्जी से, जिसमें पहले ये कहा जाता था कि हाथ नहीं रखा, इस तरह वो भी लिख के भेजा है। तो अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको रोके। इंशाल्लाह ताला इसी 2 दिन में हम अपना चीफ मिनिस्टर साहब मुंतखब करेंगे। फिर आप जी मैं अर्ज करता हूं, देखें मैं एक मिनट इसका जवाब दे दूं। जी देखें, जहां तक ताल्लुक है सुहेल आफरीदी साहब का, तो इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। क्या आपके सामने कोई शहादत गवाही आई है कि वो किसी दहशतगर्दी के बयानिए के हामी हैं? बिल्कुल ये एक तोहमत है, ये एक इल्ज़ाम है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। हम सब आपके सामने पेश हुए हैं, हमने जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख दिया है और सुहेल आफरीदी साहब इसी मौक़िफ़ को आगे लेकर बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क की
اور اس صوبے کی گورننس میں بہتری آئے گی اور جو دہشت گردی کے حوالے سے حکمت عملی ہے وہ بہتر ہوگی. ہم ہر علاقے کے عمائدین کو، عوام کو، قبائلی عوام کو، قبائلی عمائدین کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ساتھ لے کر چلو. اگر دیر پا حل چاہتے ہو تو انشاءاللہ وہ حل سامنے آئے گا. جہاں تک گورننس کا تعلق ہے، دیکھیں گورننس تو پورے پاکستان کی آپ کے سامنے ہے نا. اس وقت پورے پاکستان میں 15 سال کی عمر کے 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کے دماغ اور ان کے جسم ان کی عمر کے حساب سے کم ہیں. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے. تو گورننس کا ایشو ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورننس کو بالکل بہتر مزید کیا جا سکتا ہے اور ایک نئی ٹیم سامنے آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ گورننس ہماری ایک بہت بڑی ترجیح ہوگی اور یہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد نظر آئے گا. یہ کہنا کہ گورننس کی کمی کو خون سے پورا کیا جا رہا ہے بالکل ایک افسوسناک لیکن غلط بات ہے. دیکھیں دہشت گردی اس صوبے میں اس لیے نہیں ہے کہ پچھلے 3 سال میں کچھ ہوا ہے. 3 سال میں تو حالات اس لیے بدتر ہوئے ہیں کہ جو اس سے پچھلے 3 سال میں امن پیدا ہوا تھا، جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی کوششوں سے اس علاقے میں ایک افہام و تفہیم کی فضا پیدا کی گئی تھی، اس کو برباد کیا گیا ہے. آپ دیکھیے 2022 کے بعد جو 1 سال سوا سال بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے، ایک دفعہ کوئی کابل نہیں گیا، کابل سے کسی کو یہاں نہیں بلایا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایک دوری پیدا کی، جو ایک فضا پیدا ہوئی تھی افہام و تفہیم کی، اس کو جان بوجھ کر ہم نے خراب کیا. افغان وزیر خارجہ کو ہم نے یہاں بلایا اور پھر اس کو ہم نے رد کر دیا، وہ دہلی چلا گیا. تو ہمیں سوچنا ہوگا. پہلے میں نے اشارہ کیا کہ اس علاقے میں بہت امکانات ہیں. چین اس علاقے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. افغانستان، پاکستان کی معیشت اسد کیسر صاحب نے کہا کہ آپس میں مربوط ہو سکتی ہے. ہم بہت سے ایسے قدم اٹھا سکتے ہیں کہ دہشت گردوں کو کوئی موقع نہ ملے، اس خطے میں فراوانی ہو، معیشت کی ترقی ہو. سر جی میں اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم نہیں کہتے کہ گورننس میں ایشو نہیں ہے، لیکن اس کا حل نکالتے آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر میں یہ بات کروں کہ میں سیکیورٹی اداروں پہ 3000 ارب روپے لگاتا ہوں اور پھر بھی مجھے میری سیکیورٹی نہیں ہے، اگر میں یہ بات کروں کہ سیکیورٹی اداروں کا جو کام ہے وہ پارٹیاں بنانا، حکومتیں بنانا، گرانا نہیں ہے، اگر میں یہ الزامات پہ نہیں آتے آؤ بیٹھتے ہیں، حل نکالتے ہیں، آؤ بیٹھتے ایک دوسرے کو سنتے ہیں، دلائل کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں ہے. دلائل کے ساتھ ہمیں کنونس کرو، ہم آپ کو کنونس کریں گے. اگر آپ کنونس ہو گئے تو میری بات مانیں. اگر آپ نے مجھے کنونس کیا تو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں آپ کی بات مانوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اس پہ الزام لگا لیں گے اور اپنی ذمہ داری ختم کریں گے. بالکل یہ صحیح ہے کہ یہ جوان خون دے کے ہماری تحفظ کرتے ہیں، لیکن ان کو جھنڈا ملتا ہے، ان کو شہید پیکج ملتا ہے، ان کو جو ہے سلامی ملتے ہیں. میرے ایک ایک گھر سے 7 جنازے اٹھتے ہیں جس کو نہ جھنڈا ملتا ہے، نہ سلامی ملتا ہے، نہ اس کی ذمہ داری میں پھر کس پہ ڈالوں. ایک دوسرے پہ نہیں، اکٹھے چلتے ہیں. چلیے سوال کہ نیشنل ایکشن پلان کا کوئی برابر نہیں ہو رہا، دہشت گردی کو ختم کر رہی ہے، یہ ان کی سہولتکار ہے. اس وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اور دہشت گردی میں کمی نہیں ہو رہی ہے. سوال یہی ہے. سیکنڈ سوال میرا یہ دیکھنے سے جواب سوال ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں آرمی کا بحران ہے. الزام لگایا جا رہا ہے کہ پنجاب نے پابندی لگائی ہے اور یہ پابندی ہر بار لگائی جا رہی ہے. اس کے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا پلان ہے؟ اگر وہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی کر کے آگاہ بند کر سکتے ہیں تو کیا آپ لوگ بجلی کا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو سہولت کاری کا الزام ہے اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا. یہ ایک تہمت تھی اور ہم نے یہ گزارش کی ہے جو ہم نے آج بات کی ہے آپ کے سامنے ہے کہ کون سی سہولت کاری ہم نے کی ہے. ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک جامع سیاسی حکمت عملی کے بغیر دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ آپ نے 21-22 آپریشن کر لیے اور چھوٹے آپریشن تو ہزاروں میں کر لیے. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے 3.5 سالوں میں دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی تھی اور آج واپس آ گئی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ سیاسی حل نہیں ڈھونڈتے، آپ سفارتی حل نہیں ڈھونڈتے، صرف گولے بارود سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. تو اس کو سہولت کاری کہنا ایک خلاف واقعہ بات ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم نے بار بار یہ کہا، جنید اکبر صاحب نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہماری بات سنیں، اپنی بات سنائیں، ہم مل کر ایک لائحہ عمل بنائیں گے. ہم قبائلی عوام کو ساتھ لیں گے، خیبر پختونخوا کے عوام کو ساتھ لیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی آپ مسلط کریں گے گولہ بارود پر مبنی حل، وہ نہیں دیر پا ہوگا اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جہاں تک گندم کا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان ایک وفاق ہے
آئین کا آرٹیکل 151 اس کی ضمانت دیتا ہے کہ ملک کے اندر ہر چیز جو ہے وہ آزادانہ آ جا سکتی ہے، وہ گندم ہو یا وہ کچھ اور ہو۔ تو ہم ایک خلاف آئین عمل کے خلاف عدالت بھی جائیں گے، سیاسی مدافعت بھی کریں گے، لیکن ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے کھڑے ہیں۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جنید صاحب؟ انشاءاللہ نئی حکومت بنے گی تو اس پہ اسٹریٹجی بنائیں گے۔ آپ نے صرف بجلی کی بات کی، صرف بجلی نہیں ہے، مری سے پانی جو لوگ پیتے ہیں وہ بھی میرا پیتے ہیں، پنڈی اور اسلام آباد کی جو پانی پیتے ہیں وہ بھی میرے پانی پیتے، تو پھر ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ۔